अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और जब फरवरी की बात आती है तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कैसे भूल सकते हैं। 5 फरवरी का दिन हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाते हैं और उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ है। आज हम बहैसियत पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जनाब जमशेद हुसैन साहब। जमशेद हुसैन साहब, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। शुक्रिया। जमशेद साहब, कश्मीर का मसला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुसलसल चला आ रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें, सियासी तंजीमें, फलाही तंजीमें, समाजी तंजीमें, हर शख्स कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। क्या समझते हैं कि ये मसला हम क्यों नहीं हल करा पाते इतना अरसे के बाद भी? बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, आपकी टीवी चैनल ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और कश्मीर का एक सुलगता मसला है और 75 सालों से ज़ायद हो गए हैं इस मसले को, और हम पाकिस्तानी बतौर हमारी तीसरी या चौथी नस्ल इसको देख रही है और हम सब ये नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर होता है और इस दिन बैठे हुए पाकिस्तानी जितने भी हैं वो अपने भाइयों और बहनों और उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं जिन्होंने जान इस नाम पर दे दी कि पाकिस्तान के साथ हमने इलाक़ करना है, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बतें हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि दुनिया की जितनी रियासतें भी हैं वो इस बात को नहीं समझती कि कश्मीर में बसने वाले 1 करोड़ लोग जो इंसान हैं उनको जो है ना वो 1 लाख से ज़ायद लोगों को वहाँ कत्ल कर दिया गया। हज़ारों ख़वातीन हैं जो हाफ विडोज़ हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं। इसके पीछे दुनिया, जब तक आपको पता है कि 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इंडिया गया और उसने कहा कि आप इस जंग बंद करें और जो है इस पर कुछ वो करें, तो फिर पाकिस्तान को बुलाया गया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर जो है ये मुआहदा तय किया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। उनकी मर्ज़ी है वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा 1948 से लेकर आज तक उनको हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया। इस हक़ खुद इरादियत के लिए उन्होंने अपनी पता नहीं कितनी लाखों लोगों की जानें कुर्बान कर दी। पता नहीं कितने लोग हैं जो आज वहाँ पर जो ना वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसको तसव्वुर नहीं कर सकते। वहाँ पर उनका खरबों रुपए का जो है वो फ्रूट ज़ाया कर देती है इंडियन आर्मी। इसी तरह से उनके जो दरख्त हैं, जो कश्मीर के दरख्त हैं जी, उनको काट कर ले जाते हैं। काट कर, आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन दरख्तों को उठाकर वो इंडिया जाकर वहाँ बेच देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। अरबों खरबों डॉलर्स के जो ना वो पैसे उठाकर वहाँ से ले गए। औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होनी, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2018-2017 में जब यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट पेश हुई ह्यूमन राइट काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वहाँ पर जब उसने रिपोर्ट पेश की तो वो रो गया। उसने कहा 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की औरत तक इंडियन आर्मी ने जो ना उनके साथ रेप किया है, और वहाँ पर वो रो गया, वो गोरा रो गया, उसके आंसू निकल गए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा इसके बावजूद भी दुनिया इस तरफ मुतवज्जह नहीं है। देखें, जब तक दुनिया, अमेरिका खुसूसन, यूरोपीय ममालिक जब तक इस पर तवज्जो नहीं देंगे, उन्होंने तवज्जो दी मशरक़ी तैमूर पर, वो हो गया आज़ाद, उन्होंने दीगर जगहों पर तवज्जो दी, वो हो गया सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जो ना बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत है। ठीक है, तो क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं कि कश्मीर की तरफ किसी की निगाह नहीं जा रही या सिर्फ आंखें बंद किए बैठे तमाशा देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बेहिसी है, खुसूसन अमेरिका की बेहिसी है, खुसूसन यूनाइटेड नेशन की बेहिसी है। इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, फ़लस्तीन के अंदर भी जो इसराइली फ़ौजी हैं वो औरत का रेप नहीं करते,
ٹھیک ہے کہ وہ فلسطینیوں پر تشدد کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, لیکن وہ عورتوں کا ریپ نہیں کرتے. یہاں پر انڈین آرمی صورتحال یہی ہے. اچھا, انڈین آرمی جو نا عورتوں کے ساتھ ریپ کرتی ہے, ان کے گھروں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے. سید علی گیلانی جیسے 93 سال کے بوڑھے آدمی کو گھر سے جو ہے نا اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. لوگ جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگائیں, یاسین ملک جو ہے جیل کے اندر قید ہے, اس بیچارے کو وہ سزا دی گئی جو اس نے قصور کیا ہی نہیں ہے, اس کا کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس پوری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اگر اس طرف توجہ نہیں کرے گی تو یہ دونوں ممالک جو ہے ایٹمی طاقتیں ہیں, کسی وقت بھی تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے نا پوری دنیا کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر سکتی ہے. لیکن دنیا اس کو نہیں سمجھ رہی ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہے, اس کو انسانیت کا مسئلہ نہیں سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا جمشید صاحب, یہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ عالمی قوتیں, عالمی دنیا جو ہے وہ اس بات پر آواز اٹھاتی ہے کہ کسی جانور کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی اگر کوئی کتا بھی کہیں اگر روڈ پہ ہے تو اس کو نہ مارا جائے. اور یہ صورتحال ہم شہری سطح پہ بھی دیکھتے ہیں, اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کو نہ مارا جائے. لیکن کشمیر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچی سے لے کر ایک بوڑھی عورت تک محفوظ نہیں ہے. یہی صورتحال تشدد کے حوالے سے بھی ہے کہ تشدد ان پر کیا جا رہا ہے. کہیں انٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے, کہیں ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے, کہیں جو ابتدائی طور پر بنیادی ضرورتیں ہیں وہاں پر وہ فراہم نہیں کی جا رہی, ان کو یرغمال بنا کر رکھا جا رہا ہے کشمیر میں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر عالمی دنیا کو نظر کرنی ہوگی, اقوام عالم کو دیکھنا ہوگا کہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی جو ہے پاور دی جائے کہ اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہیں, اگر وہ چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہیں, تو ان کو ان کا فیصلہ کرنے دیا جائے. دیکھیں اس میں جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں وہاں پر پیلٹ گن جو ہے وہ دنیا پر جنگوں پر بھی پابندی بالکل پابندی, لیکن پیلٹ گن جو ہے نا وہ انڈین آرمی جو ہے وہ وہاں کے بچوں پر استعمال کرتی ہے. 3 سال کی ہبا جان, اس کو جو ہے نا وہ اس کے گھر پر جو ہے نا اس کی پیلٹ گن لگی, اس کی ماں نے اتفاق سے وہ نکلی باہر اور اس کی آنکھ پر, وہ 1 سال کی تھی 1.5 سال کی تھی, اس کی آنکھ پہ لگی اور اس کی آنکھ جو ہے نا شہید ہو گئی. کئی مرتبہ اس کے والد صاحب نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے مقبوضہ کشمیر میں اس کے علاج کے لیے, لیکن اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو پائی. اور اسی طرح سے پتہ نہیں ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو اسکول جاتے ہوئے ان کو پیلٹس گن لگتی ہیں, بالکل, اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں جو ہے اس میں شہید ہو جاتی ہیں, لیکن اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا یاد ہوگا آپ کو کہ ایک فلسطین کے ساحل پر ایک بچے کی لاش ملی, دنیا نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا, اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی. اس سے کہیں زیادہ تشدد, بے رحم انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اگر صحیح طور پر صحافیوں کو لے جا کے دکھایا جائے, صحافیوں کو بھی نہ دکھایا جائے, اگر وہاں معتبر شخصیات کو لے جا کے دکھایا جائے تو کیا ان کے دل دہل نہیں جائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دل دہل جائیں گے, دکھانے کے لیے کوئی تیار تو ہو نا. وہاں پر جو نا خرم پرویز ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا جو اپنی بات نکال کر باہر پہنچاتا تھا, اس کو جو نا خرم پرویز کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا, اس کو جیل میں ڈال دیا. اس کی سزا یہ تھی, وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا جس کا کسی جہادی تنظیم سے تعلق نہیں, کسی حریت تنظیم سے تعلق نہیں, وہ حقائق بتاتا تھا دنیا کو. اس کو جو ہے نا وہ جیل کے اندر انہوں نے ڈال دیا. اتنی پتہ نہیں کتنے صحافی ہیں جو کشمیری صحافی ہیں, ان کو جو نا وہ وہاں پر پابند کر دیا گیا. وہ بیچارے دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے ہجرت کر لی, دوسرے ملکوں میں رہنے لگ گئے. خصوصاً جو ہے آپ نے جو بات کی ہے اس وقت کہ وہاں پر لوگوں کو اجازت, وہاں پر لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں ہم فریڈم آف اسپیچ کی پوری دنیا میں بات کرتے ہیں, بالکل, کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. پاکستان میں کوئی تھوڑی سی بھی مسئلہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ آزادی اظہار رائے یہاں پر نہیں ملتا, لیکن کشمیر کے اندر تو لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں, لوگوں کو جو نا وہ بند کر دیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر جو جیلیں ہیں وہاں پر ہزاروں لوگ صرف اس وجہ سے قید ہیں کہ انہوں نے کوئی بات کر لی, اور جن پر کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر جو ہے وہ مسنگ پرسن ہے, لیکن اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ناظرین اکرام, سید علی گیلانی کی بات کی گئی, آزادی جدوجہد میں اپنی جان قربان کر دی انہوں نے, اور ایسے کئی اکابرین جو ابھی اس وقت بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. آسیہ اندرابی کی اگر ہم بات کریں, وہ خاتون ہو کر اس وقت بھی بھارتی جیل میں قید ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین جو آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, باپردہ خواتین ہیں, ان کو بھی انڈیا میں, بھارت میں اس طریقے سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے؟ دیکھیں آسیہ اندرابی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, بالکل ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی گرفتار, ان کے شوہر بھی گرفتار, جن پر کوئی بھی جو نا وہ کیس نہیں اس طرح سے بنا. وہ بیچاری جو ہے وہ قید ہیں وہاں پر, اور ایسی پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں جو وہاں پر قید ہیں. آپ اندازہ لگائیں 10,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں وہاں پر.
ہاف ویڈوز جو نا جو جس کو ہم کہتے ہیں ادھوری بیوہ, جن کے پتہ نہیں کہ ان کے شوہر کہاں زندہ بھی ہیں یا مر گئے. اب وہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہیں بالکل, جب تک ان کو یہ پتہ نہ چلے اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا مجھے اس نے طلاق دے دی یا خلا لے لی, وہ بیچاری بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں, نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. ہزاروں بچے ہیں جو آرفن ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کے والدین کہاں پر ہیں. اور اس پوری صورتحال کے اندر وہاں پر جو خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, آپ اندازہ لگائیں وہاں پر ہر عورت جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہے کوئی انڈین آرمی فرد, کیونکہ وہ ایک سیٹل ایریا ہے. افغانستان کے اندر تو لوگ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے جاتے تھے, وہاں پر تو وہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے بالکل, یعنی کہ ان کی تاریخ ہے, لیکن اس میں جو نا پوری صورتحال کے اندر جو نا انڈین آرمی نے بہت زیادہ ان پر ظلم و تشدد کیا. جمشید حسین صاحب, پاکستان کی تمام تنظیمیں آج کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی ہیں. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح اظہار یکجہتی کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر ہو یا 5 اگست ہو یا کوئی بھی کشمیری دن ہو, اس پر ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور 5 فروری کو ہم خصوصاً اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کشمیریوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں. ہم نے یہاں پر اس بار جو ہے نا وہ ایک خواتین کانفرنس کی. خواتین کانفرنس کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ بھی ہیں اور پاکستان کی جتنی خواتین بھی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. باقی ہم مختلف جگہوں پر ہاتھوں کی زنجیر بنا رہے ہیں, حالانکہ ہم نے بلوچستان کوئٹہ میں بھی ہاتھوں کی زنجیر بنائی, ہم نے اسلام آباد میں بھی بنائی, ہم نے کشمیر خیبر پختونخوا میں, ہر جگہ پر ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ کشمیریوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان کشمیر ہے, اور کشمیری یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے کشمیر پاکستان. ٹھیک ہے جمشید صاحب, آپ نے ذکر کیا کوئٹہ, بلوچستان, دیگر ملک کے حصوں کا آپ نے ذکر کیا بھی. کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں کیسا درد محسوس کیا آپ نے کشمیر کی بہن بھائیوں کے ساتھ؟ دیکھیں, درد تو بالکل ویسے ہی ہے جیسا جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. پاکستان بھر میں تمام لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کشمیری ہمارے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہمارا اظہار یکجہتی ان کے ساتھ ہے. آج پورے پاکستان میں اتوار کا دن تھا, سردی شدید تھی, اس کے باوجود بھی لوگوں نے اظہار یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ کیا. بہت شکریہ جمشید صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور فریڈم نیوز کے پلیٹ فارم سے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, 5 فروری محض چھٹی کا دن نہیں, 5 فروری ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جد و جہد آزادی میں ان کی آواز بننا ہے. نہ صرف آواز بننا ہے, ان کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ کرے آئندہ 5 فروری ہم کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھیں. اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.